या वारिस ईसा रूह अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सार अल्लाह गिब नसार, अलैका या सार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयबा हसन कंबर है। मैं डेनमार्क से आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कई मरतबा करबला मुअल्ला की ज़ियारत को आ चुकी हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ, लेकिन ये पहली मरतबा है कि मुझे चहल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का शर्फ़ करबला मुअल्ला में हासिल हो रहा है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ऐसी है कि जिसके साथ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अक़ीदत रखता है, वो एक बार नहीं बल्कि उसका दिल चाहता है कि वो बार बार करबला मुअल्ला की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करने के लिए इस सरज़मीन पर आए। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मौला ने उस फ़हरस्त पे मेरा नाम लिखा कि जिस फ़हरस्त में मौला के ज़वारों का इस साल 40 के नाम लिखे जा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। इस दफ़ा एक ऐसा हादसा पेश आया कि मेरे हस्बैंड का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस दफ़ा मेरे साथ आ सकेंगे, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिसे बुलाएं उसे फिर कोई उनका आना कोई टाल नहीं सकता। और आने से तकरीबन 10-15 घंटे पहले ही हमें पता चला कि उन्हें वीज़ा मिल चुका है और उनकी तैयारी होगी और वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वार की लिस्ट में शामिल हो चुके। बेशक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तड़पता है, खुदा की कसम, जब हम अपने सफ़र के लिए निकले और जो लोग पीछे रह गए, उनकी आंखों में जो हसरत थी कि हम लोग जो ज़वारी के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को परवरदिगार आलम ने शर्फ़ बख्शा, उनके दिलों में, उनकी नज़रों में, वो आंखों में हसरत देखकर बहुत दिल को हुआ। और यही दुआ दिल से निकली और यहाँ हरम में भी उनके लिए हमेशा यही दुआ निकलती है कि परवरदिगार आलम उन्हें भी जल्द से जल्द मौला अपनी ज़ियारत का शर्फ़ बख्शे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ यूरोप में रहते हुए, डेनमार्क जैसे मुल्क में रहते हुए, जहाँ अपने अक़ीदा, अपने मज़हब का दफ़ा करना आसान काम नहीं है, ऐसे माशरे में रहते हुए परवरदिगार आलम ने मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये अता है कायनात की शहज़ादी की तरफ से और मेरे माँ बाप की ख़ुसूसी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं मजालिस भी पढ़ती हूँ और अपनी बच्चियों को भी, माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां हैं, उन्हें भी नुआखानी और मजालिस से रोशना किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हर जगह मजलिस पढ़ने के लिए जाती हैं। और मैं ख़ुद भी जहाँ जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का इनेकाद होता है, ख़वातीन की मजलिस होती हैं, तो मैं उन मजलिस में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने के लिए ज़रूर जाती हूँ। देखिए, करबला आने का हदफ फ़कत ये नहीं होना चाहिए कि आके हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की दरो दीवार को चूमना है, यहाँ आके सजदा सलामी करनी है। बेशक ये अमल ज़ियारत में ही आता है, लेकिन इसके बाद असल मार्फत का दर्जा ये है कि यहाँ से कुछ लेके जाया जाए। अगर इंसान के किरदार में कोई भी तब्दीली नहीं आती है तो उसे फिर अपना खुद जायज़ा लेना चाहिए कि क्या जो ज़वारी, जो ज़ियारत में करके आया हूँ, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। दर हकीकत ज़ियारत की कुंजी ही यही है, ज़ियारत की कबूलियत की कुंजी ही यही है कि अगर आप अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बेहतरी ला सके जिससे मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशनूदी को हासिल किया जा सके, तो यकीनी तौर पर यही आपकी ज़ियारत की कबूलियत की भी सनत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत करने के लिए और जो ज़ियारत करने के लिए आई हैं उनमें खुसूसियात सबसे पहले तो ये है कि यहाँ जब आया जाता है तो मेरे ख़्याल से कोई भी इस सफ़र को आसानी से नहीं निभाता। सबसे पहली चीज़ इंसान को सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए कि ख़ुसूसी तौर पे जो आपके साथ काफ़िले में आपके साथ लोग मौजूद होते हैं, उनकी सेहत का, उनकी तबीयत का, अगर बच्चे साथ हैं, बुज़ुर्ग साथ हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ़ अपनी तरफ देखकर ज़ियारत को अंजाम ना दिया जाए, बल्कि पूरे काफ़िले के साथ चलकर ज़ियारत को पूरी तरह से तकमील तक पहुँचाया जाना चाहिए। उनमें ख़ुसूसियात ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
سے کچھ لے کے جایا جائے. جب آپ کچھ لے کے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے تبھی اس بات کی سند آپ کو ملتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ یہاں سے کچھ لے کے جاتی ہیں تو تبھی آپ کی قبولیت کی یہ بھی سند ہوتی ہے کہ مولا نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے. الحمدللہ جتنی بار بھی کربلا معلیٰ آئی ہوں یہاں سے مطمئن ہی ہو کے جاتی ہوں. لیکن در حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم معرفت کی اس بلندی کو پہنچ نہیں سکتے جہاں یقینی طور پہ ہمارے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. کاش ہم معرفت کی اس بلندی کو حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنا سکیں کہ وقت کے امام ہم سے راضی ہو سکیں. تو کربلا ایک پیاس ہے جو بجھ نہیں سکتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ایک مرتبہ کربلا آتا ہے وہ بعد میں بار بار اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کربلا مولد کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے. دیکھیے کربلا معلیٰ کے سفر کو سفر عشق اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ فقط آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا جسم ہی کربلا معلیٰ میں موجود ہے. جب تک آپ روحانی طور پر کربلا معلیٰ کی ان برکات کو ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے اس وقت تک یہ سفر عشق بنے گا نہیں. تو جسم اور روح کے ملاپ کو سفر عشق کہا جاتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا کی قسم یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. کربلا آنا کوئی کم سعادت والی بات نہیں ہے. خدا کی قسم فرشتے اجازت لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرزمین کربلا میں آنے کی اجازت لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ مولا نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ایک بار پھر سے امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے یہاں آ پہنچے ہیں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے زیارت کو آنے کے لیے ہم تو کچھ بھی مشکل آج کے دور میں اگر کوئی کچھ مشکلات ہے تو ہو سکتا ہے کچھ پیسے کے معاملات ہوں, کچھ جو لوگ کام کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں ان کے چھٹیوں کے معاملات ہوں, لیکن خدا کی قسم زیارت امام حسین کرنے کے لیے لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اب تو کچھ بھی مشکلات نہیں ہے. لوگوں نے اپنے اعضائے جسم کٹوا کر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے. لوگوں نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو قتل کروا کے شہید کروا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جس دور میں اور آپ زندہ ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں, آج کی مشکلات, آج کی جتنی بھی زحمتیں ہیں وہ پرانے دور کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہیں. بس پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس زیارت کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف حاصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جس کا نام اس کائنات کا سرمایہ حیات ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس کی تعریف کرنے میں اس زبان میں طاقت نہیں. وہ خداوند متعال کہ جس نے اس خوبصورت سی کائنات کو خلق کیا اور ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا. کیا کہنے اس پروردگار عالم کے کہ جس نے ہمیں ایسے ہادی برحق عطا کیے جو خود خدا کے نور سے خلق ہوئے اور اسے ان ہستیوں سے اتنی محبت ہے, اتنا عشق ہے کہ اس نے ان کے نام بھی اپنے ناموں سے رکھے. وہ خود محمود تھا, انہیں محمد بنایا. وہ خود اعلیٰ تھا, انہیں علی بنایا. وہ خود فاطر السماوات والارض تھا, انہیں فاطمۃ الزہرا بنایا. وہ خود محسن تھا, انہیں حسن بنایا. وہ خود قدیم الاحسان تھا, انہیں حسین بنایا. اور وہ خود معبود تھا, انہیں زین العابدین بنایا. وہ خود عالم غیب الشہادہ تھا, انہیں باقر العلوم بنایا. وہ خود صادق وعدت تھا, انہیں جعفر صادق بنایا. وہ خود کاظم الغیظ تھا, انہیں موسیٰ کاظم بنایا. اسے رضائیں پسند تھی, انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی پسند تھا, انہیں محمد تقی بنایا. اسے نکاوتیں پسند تھی, انہیں علی نقی بنایا. اور وہ خود عسکرانہ شان کا مالک تھا, انہیں حسن عسکری بنایا. اور وہ خود پردہ غیبت میں تھا, اس لیے بارویں آقا کو بھی پردہ غیبت میں رکھا ہماری ہدایت کے لیے. تو مومنات اور مومنین مومنات, ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں در اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسلک رکھا. لیکن آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ہم ماؤں کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ نہ فقط خود اپنی پرورش کرنی ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے, بلکہ ہمارا اصلی ہدف یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بتائے گئے
اس طریقے پہ چلنا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کی، کیونکہ وقت کا حسین کا بھی آنا باقی ہے۔ اس فوج میں آنے والے جو ہمارے بچے ہماری گودوں میں پل رہے ہیں، کل کے وہ مالک اشتر ہیں، کل کے وہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ تو پروردگار عالم سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اس قابل سمجھے اور ہم امام حسین علیہ السلام کے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے، وقت کے امام کے سپاہیوں کی مائیں بن سکیں اور اپنے بچوں کی تربیت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ میرا نام عائد علی کیانی، میں مولا حسین اور مولا عباس ملنے آئی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم نبیین ابی القاسم محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اما بعد قال رسول اللہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ یعنی کون؟ فاطمہ یعنی رسول کی پیاری بیٹی، فاطمہ یعنی جناب خدیجہ ترکبرا کو عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ فاطمہ یعنی آگ سے بچانے والی ہستی، فاطمہ یعنی وہ ہے جس کے عدم میں خاتم نبیین اٹھ کھڑے ہوں، وہیں آپ کے اور میرے پیارے نبی کے مقدس آواز ارجاعت ہوا، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اور ان کی شان تو دیکھیے، دنیا کی بیجون ہستی کی بیٹی ہے فاطمہ تو زہرا، کائنات کی مشکل کشا کی زوجہ ہے فاطمہ تو زہرا، حسن حسین کی مادر فاطمہ، سیدہ زینب کی مادر ہے فاطمہ، جب کل قرآن کی کامل تفسیر ہے فاطمہ، پردے میں ہے تو صرف الہی ہے فاطمہ، جو ظاہر ہو گئے مہدی کا اسوا ہے فاطمہ۔ ہائے افسوس خدا جس پر فخر کرے، رسول کا جس کا احترام کرے، اب نہ دین ہے دنیا میں مددگار کا ہے، حسن حسین جی تو مادر کا ہے، اور نہ نہیں رسول کو دکھ بلا دیا گیا ہو۔ ہائے افسوس رسول کی بیٹی کو بہت ستایا گیا، رسول کی بیٹی کو بہت رلایا گیا۔ بی بی فاطمہ پر مسلمانوں نے جلتا ہوا 18 سال بی بی ضعیف ہو گئی، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، کرتے پر آگ لگی، پانی بھی نہیں میرا۔ ہائے بی بی آپ کو سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا نام ذکاء الحسن ہے، یورپ کا ایک ملک ہے جس کا نام ڈنمارک ہے۔ ڈنمارک سے میں اپنے بچوں کے ساتھ مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں پہلی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر 95 میں حاضر ہوا تھا مولا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد مسلسل وہ کئی سالوں سے جو ہے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، مولا کی بارگاہ سے جو کرامات ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جیسا کہ پچھلے سال یہ وبائی مرض تھا، اس وجہ سے بڑی خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں، چونکہ مسلسل تقریباً 5 سال سے میں مولا کی بارگاہ میں اربعین کے اوپر حاضر ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ویسے باقی دنوں میں زیارات کے لیے حاضر ہوا، لیکن پچھلے سال 2019-20 میں جب میں یہ کرونا کے مرض تھا تو میں بیمار ہو چکا تھا اور ہاسپیٹل میں داخل تھا۔ بڑی خواہش تھی کہ مولا ہمیں جو ہے وہ اس سال بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشے، لیکن چونکہ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا، اور بیمار بستر پر میں نے ایک دعا مانگی مولا سے کہ پروردگار عالم میں مولا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اگر مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا ہو۔ تو بہت جلدی مجھے مولا کی طرف سے ایک پیغام آیا
کہ میں چونکہ بہت ہی ویک ہو چکا تھا اور آخری سٹیج پر تھا، ڈاکٹروں نے کہا، تو میں نے مولا سے درخواست کی کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ مولا نے کہا اٹھو زکوٰۃ جاؤ میری بارگاہ میں حاضری دو جا کر۔ الحمدللہ یہ مولا نے شفا بخشی اور میں اس سال پھر جو ہے مولا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا میں نے۔ سفر عشق پیار و محبت کا نام ہے، دل کی قربتوں کا نام ہے۔ جتنے قریب آپ اپنے امام کے ہوں گے اتنا ہی زیادہ مولا سے فیض حاصل کر سکیں گے۔ یہ سفر عشق ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ یہ چلتا رہے اور اسی سفر عشق پر جو ہے ہماری آخری گھڑیاں جو آ جائیں تو مولا کی بارگاہ میں لبیک کہہ سکیں۔ اور یقین کریں کہ جب سفر عشق شروع ہوتا ہے تو دل کی دھڑکنیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قدم قدم پر جو ہے مولا کی قربتیں حاصل ہو رہی ہیں اور مولا سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سفر عشق پر تمام دنیا سے روئے زمین سے مومنین آئیں تاکہ مولا کے فیض سے فیضیاب ہوں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ یقیناً یہ بڑا ایک دکھ کا مقام ہوگا، بڑی جیسے ایک کسی پیاری چیز سے اپنے ماں باپ سے بچے جدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح چونکہ ہمارا آخری مسکن جو ہے وہ یہی ہے، اس لیے ہمیں بڑی ہی تکلیف ہوگی کہ جب ہم مولا کی بارگاہ سے واپس جائیں گے اور اس دعا کے ساتھ جائیں گے کہ مولا ہمیں بار بار اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشے۔ اور واپس جا کر چونکہ مومنین کی کافی خواہش تھی، جب میں وہاں سے چلا تو مومنین نے التماس سے دعا کہا اور کئی مومنین نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہم بھی اگلے سال جو ہے مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا سکیں۔ یقیناً ہم نے دعا کی ہے اور مولا انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے ان مومنین نے جنہوں نے التماس سے دعا کیا اور فرمایا عرض کیا کہ ہماری طرف سے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا ہمیں بھی اپنی زیارت کے لیے فیض یاب فرمائے۔ ہم نے دعا کی ہے، انشاءاللہ دعا قبول، اس بارگاہ سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا، یقیناً مولا قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ مومنین جو ترس رہے ہیں اس بارگاہ میں حاضری کے لیے وہ بھی انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مقصد کربلا جو ہے وہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کا نام ہے۔ مقصد کربلا یہ ہے کہ جو یہاں سے آپ کو درس ملتا ہے وہ آپ جا کر اپنے ممالک میں دوسروں لوگوں میں پھیلائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے پوری روئے زمین سے انسان جو ہے سمٹ کر آ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے حاجات کو طلب فرماتے ہیں۔ اور یہاں سے تو دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو فیض یاب نہ ہوا ہو۔ کرسچن ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور ہندو ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، ہر ایک مذہب کے افراد جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ اور ہماری خواہش یہی ہے کہ مومنین جو ہے زیادہ سے زیادہ اس بارگاہ میں آئیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں اور ان کو بھی اسی راہ راست پر لا سکیں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جب میں 77 میں ڈنمارک گیا تو اس وقت دنیا میں پورے ڈنمارک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو اس مقصد کے لیے کام کر سکے۔ تمام مومنین کی کوشش کچھ اتنے زیادہ نہیں تھے، چند ایک فیملیز تھی، ان تمام مومنین کی کوششوں سے یہ سلسلہ ہم نے ڈنمارک میں قائم کیا اور وہاں پر الحمدللہ اب ایک عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم ہے۔ اب یہ کم از کم جو ہے 45-47 سال ہو چکے ہیں وہاں پر مولا کی عزاداری ہو رہی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یقین کریں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی درسگاہ ہے، یہاں پر بچے آئیں گے اور یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ یورپ کا ماحول ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ہر قدم قدم پر برائی موجود ہوتی ہے۔ اس ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے بچوں کو محفوظ کرنا، اپنے خاندانوں کو محفوظ کرنا، یہی بڑا جہاد ہے ہمارے لیے۔ مولا نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ پیغام کربلا یہی ہے کہ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے آپ ہر قسم کی فیض یاب ہو سکتے ہیں، جو بھی حاجات ہیں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایسا دروازہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب میری ایج جو ہے 65 کے اوپر ہو چکی ہے،
تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے شیعہ برادران کے علاوہ سنی برادران جو ہے وہ بھی اس گھر سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہاں اس بارگاہ میں آ کر ہماری اہلیہ ہیں جب وہ کسی مجلس میں پہنچتی ہیں تو سنی مستورات جو اس کی دوست ہوتی ہیں وہ اس کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ یقین کریں یہ میں بالکل جو ہے 100% کہہ رہا ہوں کہ وہ مولا ہماری دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں جو اس در پر نہیں ہیں ان کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں اور ان کو فیض یاب کرتے ہیں، اور وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مذہب حقہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ سلسلہ اس چینل ٹی وی چینل کا جاری و ساری رہے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں امام حسین ٹی وی کے کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم بین الحرمین میں بیٹھ کر مولا کی بارگاہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں، ان کی پوری ٹیم کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار عالم ان کو دن دگنی رات چگنی اس چینل کو ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جلد از جلد یہ اپنی نئی بلڈنگ میں منتقل ہو سکیں تاکہ احسن طریقے سے یہ جو ہے سلسلہ ہے ذکر محمد و آل محمد کا اس کو جاری رکھ سکیں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد کا، سید و شہداء کا صدقہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، پروردگار عالم روح زمین پر بسنے والے تمام مومنین و مومنات کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائیں تاکہ یہ آزادی کے ساتھ پورے روح زمین پر ذکر محمد و آل محمد برپا ہو سکے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ تمام مومنین کی جائز حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔